बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 6 का सबक नंबर 14 पढ़ेंगे, जिसका नाम है हिफ्ज़ाने सेहत। सेहत हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्तहूरु शत्रुल ईमान, पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस की वबा से पूरी दुनिया में लाखों मौत हुई। इसके अलावा सूरज की रोशनी हमारी अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। आइए सबसे पहले हम इसके मुश्किल अल्फाज और इसका खुलासा देखते हैं। जी, तो सबसे पहला अल्फाज है मखसूस, जिसका मायने है ख़ास, उजागर, नुमाया, इक़दामात, अमल, मजमुआ, ज़ख़ीरा, नागवार, नापसंद, सेहत, तंदुरुस्त। सबक नंबर 14 हिफ्ज़ाने सेहत। इसका खुलासा कुछ यूँ है। सना के स्कूल में हर माह एक दिन यौम सफ़ाई मनाया जाता है। आज भी ऐसा ही दिन था। इस दिन डॉक्टर साहिबा जमात में आईं और बच्चियों को हिफ्ज़ाने सेहत के बारे में मालूमात दी। हिफ्ज़ाने सेहत से मुराद ऐसे तरीके हैं जो सेहत को बरकरार रखने और बीमारियों के फैलाव को रोकने में मदद करते हैं। इस्लाम भी हमें सफाई की तलकीन करता है। फरमाने नबी खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है। डॉक्टर साहिबा ने बच्चों को बताया कि जिस्मानी सफाई का मतलब है बदन का साफ होना, नाखून तराशे हुए हों, दांत साफ हों, कान और नाक साफ हो, बदन पर मैल कुचैल ना हो। उन्होंने बताया कि रोज़ाना सुबह और शाम दांत साफ करने से मुंह में बदबू पैदा नहीं होती, मैदा भी ठीक रहता है। हमें साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। अपने कमरे, घर और स्कूल की सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। बावर्ची खाना साफ सुथरा रखना चाहिए। हर घर में कूड़ेदान होना चाहिए जिस पर ढक्कन लगा होता, ताकि जरासीम परवरिश ना पा सकें। हिफ्ज़ाने सेहत का एक अहम असूल ये भी है कि घर के बने हुए साफ सुथरे खाने खाएं। बाहर के खाने सेहत के लिए नुकसानदा हो सकते हैं। खाना तैयार करते हुए ग़िज़ा को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए, इससे ग़िज़ाई अज्जा ज़ाया हो जाते हैं। हमें हर किस्म की दालें, सब्जियां और गोश्त खाना चाहिए। ताज़ा और खुश्क फल भी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। सब लड़कियों ने डॉक्टर साहिबा से इन तमाम अमूर पर अमल करने का वादा किया जो हिफ्ज़ाने सेहत के लिए ज़रूरी है। सवाल नंबर 1 है, सवालात के मुख्तसर जवाब दें। ये कुछ सवाल हैं, आइए हम इनके जवाब देखते हैं। सवालात के मुख्तसर जवाब दें। सवाल नंबर 1 है, सफाई क्यों ज़रूरी है? सेहतमंद रहने के लिए सफाई ज़रूरी है। सवाल नंबर 2, हिफ्ज़ाने सेहत का क्या मतलब है? हिफ्ज़ाने सेहत सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अंजाम दिए जाने वाले मुख्तलिफ तरीक़ों का मजमूआ है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हिफ्ज़ाने सेहत से मुराद ऐसे तरीके हैं जो सेहत को बरकरार रखने और बीमारियों के फैलाव को रोकने में मदद करते हैं। सवाल नंबर 3, जिस्मानी सफाई में क्या क्या शामिल है? जिस्मानी सफाई में बदन का मुकम्मल तौर पर साफ होना शामिल है, यानी हमारे नाखून बड़े हुए ना हों बल्कि अच्छी तरह तराशे हुए हों ताकि उनमें जरासीम परवरिश ना पा सकें। बालों को साफ रखा जाए, बाकायदगी से नहाया जाए ताकि जिस्म का सारा मैल कुचैल उतर जाए। दांतों की सफाई बाकायदगी से की जाए। सवाल नंबर 4 है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफाई के मुतल्लिक क्या इरशाद फरमाया? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफाई के मुतल्लिक ये फरमाया अत्तुहूरु शत्रुल ईमान, पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है। सवाल नंबर 5 है, जरासीम हमारे लिए क्यों नुकसानदा हैं? जरासीम हमारे लिए इसलिए नुकसानदा हैं क्योंकि ये हमें बीमारियों में मुब्तला कर देते हैं। सवाल नंबर 6, दांतों की सफाई क्यों ज़रूरी है? सेहतमंद रहने के लिए दांतों की सफाई ज़रूरी है। दांतों की खराबी के बायस ना सिर्फ मुंह, मसूड़े और गला मुतासिर होते हैं बल्कि मैदे पर भी असर पड़ता है, जिसकी इंसानी ज़िंदगी में मरकज़ी हैसियत है। इसीलिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दांतों की सफाई की ख़ास ताकीद फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे अपनी उम्मत के लोगों की तकलीफ़ का ख्याल ना होता तो मैं हर नमाज के लिए उनको मसवाक का हुक्म देता। नेक्स्ट सवाल नंबर 2 है, दर्ज झैल अल्फाज को अपने जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनके मायने वाज़ेह हो जाएं। ये अल्फाज हैं, आइए हम इसके जुमले देखते हैं। सबसे पहला अल्फाज है मखसूस, जिसका जुमला है ये जगह नमाज के लिए मखसूस है। जायज़ा, अहमद ने माहौल का जायज़ा लिया। मालूमात,
مجھے تاریخی اماراتوں کے متعلق معلومات جمع کرنے کا شوق ہے۔ تحفظ: حکومت ہمیں جانی اور مالی تحفظ فراہم کرتی ہے۔ لاسٹ ہے غذا: اچھی غذا صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، سبق کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ ثنا کے اسکول میں ایک دن مخصوص تھا صفائی کے لیے۔ لڑکیوں کے ساتھ جماعت میں آئیں ڈاکٹر صاحبہ۔ پاکیزگی حصہ ہے ایمان کا۔ کتنی مرتبہ برش کرنا ضروری ہے؟ 2 مرتبہ۔ ہمارے لیے فائدہ مند ہے گھر کی بنی اشیاء۔ سوال نمبر 4 ہے، اخبارات یا انٹرنیٹ کی مدد سے صحت و صفائی کے بارے میں مضامین کا مطالعہ کریں۔ یہ ہم آگے جا کے اس کا جو مضمون ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ سوال نمبر 5 ہے، اعراب زیر زبر پیش اور شد کے بدلنے سے الفاظ کے معنی بھی بدل جاتے ہیں۔ درج ذیل الفاظ کے معنی استاد استانی سے پوچھ کر یا لغت سے دیکھ کر لکھیں۔ یہ الفاظ ہیں، آئیے ہم اس کے معنی دیکھتے ہیں۔ پہلا ہے شیر، جس کا معنی ہے ایک جانور۔ شیر، جس کا معنی ہے دودھ۔ اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک زیر زبر سے ان کے معنی میں بالکل تبدیلی آ چکی ہے۔ نیکسٹ ہے 19، جس کا معنی ہے عدد کا نام، انیس، غم خوار۔ دل، جسمانی عضو، دل، گروہ۔ علم، آگاہی، علم، جھنڈا۔ عالم، علم والا، عالم، دنیا۔ سحر، صبح، سحر، جادو۔ آپ اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں ان میں زیر زبر پیش کی وجہ سے ان کے معنی بالکل تبدیل ہو چکے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، آگے بڑھنے سے پہلے اس کی کچھ اور چیزیں ہیں ان کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ معنی کے لحاظ سے فعل کی اقسام۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ معنی کے لحاظ سے جو فعل کی اقسام ہوتی ہیں نا وہ 2 ہوتی ہیں۔ ایک کا نام ہوتا ہے فعل لازم اور دوسرا ہے فعل متعدی۔ اب فعل لازم کیا ہے؟ فعل لازم سے مراد وہ فعل ہے جس کو صرف فاعل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ سعد آیا، ہمیں پتہ آیا، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ وہ کہاں پر آیا، کیوں آیا ہے۔ اب آگے ہے احمد اٹھا۔ اب آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ آیا، اٹھا، یہ جو آیا اور یہ اٹھا ایسے فعل ہیں جو صرف اپنے فاعل کے ساتھ مل کر پورا مطلب ادا کرتے ہیں۔ لہٰذا وہ فعل جو صرف فاعل کے ساتھ مل کر پورا مطلب واضح کرے فعل لازم کہلاتا ہے۔ لیکن جو فعل متعدی ہے وہ کیا ہے؟ وہ فعل جو فاعل کے علاوہ مفعول کو بھی چاہے فعل لازم کہلاتا ہے۔ جیسے کہ سعد نے کھانا کھایا۔ اب جیسے کہ پہلے تھا سعد آیا، صرف اس کے اندر فعل تھا، اب اس میں فعل کے ساتھ مفعول بھی آ رہا ہے، جیسے کہ سعد نے کھانا کھایا۔ اس وجہ سے یہ فعل متعدی ہے۔ وہ فعل جو فاعل اور مفعول دونوں کے ساتھ مل کر ہی پورا مطلب واضح کریں اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ فعل متعدی کہتے ہیں۔ فعل کی اقسام کو پڑھنے کا مقصد بالکل یہ تھا کیونکہ انہوں نے ہمیں سوال نمبر 6 کچھ اس طرح سے دیا ہے، مندرجہ بالا تصور اور مثالوں کی روشنی میں فعل لازم اور فعل متعدی کے 5 جملے بنائیں۔ آئیے اب ہم ان کے جملے دیکھتے ہیں، آپ کو اس سے مزید سمجھ آ جائے گی۔ پہلے ہم فعل لازم والے جملے دیکھتے ہیں جس میں صرف فاعل کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ شیر آیا، چڑیا اڑی، کوا بولا، منا سو گیا، عائشہ ہنسی۔ یہ ہمارے پاس ہے فعل لازم والے جملے۔ آگے آ جاتے ہیں فعل متعدی والے جملے جس میں فاعل کے ساتھ مفعول کا ہونا بھی ضروری ہے، جیسے کہ شیر نے ہرن کو کھایا، چڑیا دانہ چگنے باغ میں گئی، کوا درخت پر بیٹھ گیا، آمنہ نے اردو کا سبق یاد کیا، عائشہ کہانی پڑھ کر ہنسی۔ نیکسٹ سوال نمبر 7 ہے، مندرجہ ذیل عبارت کو پڑھیں اور متعلقہ سوالات کے جواب دیں۔ پہلے ہم یہ عبارت پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں یہ اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ جب ہمیں یہ اچھے سے سمجھ آ جائے گی تو ہی ہم سوالات کے جوابات دے سکیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ قائد-اعظم رحمۃ اللہ علیہ 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام پونجا جناح تھا، وہ ایک کاروباری آدمی تھے۔ قائد-اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے میٹرک کا امتحان کراچی سے پاس کیا اور پھر بیرسٹر بننے کے لیے انگلستان چلے گئے۔ وہاں واپسی پر آپ نے بطور وکیل کام کرنا شروع کر دیا۔ آپ کو سیاست سے بھی دلچسپی تھی، آپ نے سیاست میں حصہ لیا اور جلد ہی چوٹی کے سیاستدان بن گئے۔ آپ نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کی اور 1947 میں پاکستان حاصل کر لیا۔ یہاں پر پہلا سوال ہے کہ قائد اعظم کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ قائد اعظم 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔
یہ ہے آپ کا پہلے سوال کا آنسر۔ آگے ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے میٹرک کا امتحان کہاں سے پاس کیا؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے میٹرک کا امتحان کراچی سے پاس کیا۔ یہ آ گیا یہ دوسرا سوال۔ آگے ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پیشے کے لحاظ سے کیا تھے؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پیشے کے لحاظ سے وکیل تھے۔ یہ آپ کا ہے تیسرے سوال کا آنسر۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کیسے سیاستدان تھے؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ چوٹی کے سیاستدان تھے۔ یہ ہے جی چوتھے کا آنسر۔ سیکنڈ لاسٹ ہے پاکستان کب قائم ہوا؟ پاکستان 1947 کو قائم ہوا۔ لاسٹ ہے اس کا، اس عبارت کا موضوع عنوان تجویز کریں۔ اس عبارت کا موضوع عنوان ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور پاکستان۔ نیکسٹ سوال نمبر 8 ہے درجہ ذیل الفاظ کی جمع الجمع بنائیں۔ جمع الجمع کا مطلب کہ پہلے ہم واحد سے جمع بناتے ہیں پھر جمع سے الجمع بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر جس طرح کے واحد ہو رسم اور ہم اس کی جمع بنائے رسوم، اور پھر ہم رسوم جو کہ جمع بن چکا ہے اس کی ہم الجمع بنائیں تو وہ بن جائے گی رسومات۔ اسی طرح ایک اور الفاظ جیسے کہ ہے خبر، اس کی جمع بنائے تو وہ بن جائے گا اخبار، اور اخبار کی الجمع بنائے تو وہ بن جائے گا اخبارات۔ یہاں پر انہوں نے ہمیں یہ دیا ہے ہم درجہ ذیل الفاظ کی جمع الجمع بنائیں۔ آئیے اسے دیکھتے ہیں۔ پہلا الفاظ ہے ہمارے پاس خبر، اور اس کی جمع سے الجمع ہے اخبارات۔ مثال کے طور پر یہ ہو گیا خبر، اگر ہم نے اس کی جمع بھی لکھنی ہوتی تو ہم وہاں پر لکھتے اخبار، لیکن صرف اور صرف انہوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ آپ نے ہمیں جمع الجمع بتانی ہے، تو خبر کی الجمع ہو گئی اخبارات۔ آگے ہے نادر، نوادرات، رکن، اراکین، جوہر، جواہرات، وجہ، وجوہات، فتح، فتوحات، فیض، فیوزات۔ آگے سوال نمبر 9 ہے۔ سوال نمبر 9 دیکھنے سے پہلے یہ انہوں نے ہمیں ایک خط کا مکمل نمونہ دیا ہے۔ آئیے پہلے ہم اس کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم جو آگے والا خط ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ کس کے نام ہے خط؟ والد کے نام، خط بیمار پرسی کے لیے۔ یہ انہوں نے امتحانی مرکز لکھا ہے یا از کمرہ امتحان۔ آگے ہم اس کی ڈیٹ لکھتے ہیں اور پھر جس کے لیے ہم خط لکھ رہے ہیں ہم وہ اس کا لکھتے ہیں پیارے ابا جان، السلام علیکم۔ تھوڑی دیر پہلے مجھے امی جان کا خط موصول ہوا، پڑھ کر طبیعت بے چین ہو گئی کہ آپ کئی دنوں سے بیمار ہیں اور علاج کے باوجود طبیعت میں بہتری نہیں آئی۔ اس خبر سے شدید پریشان ہو گیا ہوں، دل چاہتا ہے کہ اڑ کر آپ کے پاس پہنچ جاؤں، مگر میرے امتحان ہونے والے ہیں اور چھٹی ملنا محال ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو جلد از جلد صحت کاملہ عطا کرے، آمین۔ جیسے امتحان ختم ہو گئے میں ہاسٹل سے اجازت لے کر آپ سے ملنے کے لیے حاضر ہوں گا۔ گھر میں بڑوں کو سلام اور چھوٹوں کو پیار۔ واسلام آپ کا بیٹا، جو بھی یہاں پر نام ہے۔ آئیے اب ہم آگے دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 9 ہے جو کہ خط ہے دوست کے نام ہم نے خط لکھنا ہے جس میں اسے اپنی سالگرہ میں شمولیت کی دعوت دیں اور آنے کی تاکید کریں۔ آئیے اسے دیکھتے ہیں۔ ہم نے دوست کے نام خط لکھنا ہے جس میں ہم نے اسے سالگرہ پر آنے کی دعوت دینی ہے۔ یہاں پر پہلے ہم از کمرہ امتحان بھی لکھ سکتے ہیں، نہیں تو یہاں پر امتحانی مرکز بھی لکھ سکتے ہیں۔ پھر جو بھی تاریخ ہو ہم اس کے مطابق وہ اپنی ڈیٹ لکھ لیں گے۔ پھر ہم اپنی دوست کو لکھ رہے ہیں تو وہ لکھیں گے جی پیاری دوست۔ اب ہم جو خط ہے وہ لکھنے لگے ہیں۔ السلام علیکم، امید ہے تم خیریت سے ہوگی۔ 1 جنوری کو میری سالگرہ کی تقریب شام 5 بجے منائی جا رہی ہے۔ اس میں تمہاری شرکت میری عزت افزائی کا باعث ہوگی۔ امید ہے کہ تم مجھے مایوس نہیں کرو گی، اور ہاں میرے لیے تحفے میں ایک چاکلیٹ لے کر آنا۔ تمہیں پتہ ہے کہ مجھے چاکلیٹ پسند ہے۔ میں تمہارا سالگرہ پر انتظار کروں گی، ذرا پہلے آ جانا۔ میرے ساتھ مل کر غباروں میں ہوا بھرنا، پورا گھر سجائیں گے، بڑا مزہ آئے گا۔ اپنے گھر والوں کی خدمت میں میرا سلام کہہ دینا۔ واسلام، تمہاری دوست۔ جو بھی آپ کا نام ہو آپ یہاں پر وہ لکھ سکتے ہیں۔ اس سبق کا آخری سوال جو کہ سوال نمبر 10 ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ صحت و صفائی کے اوپر ہم نے ایک مضمون لکھنا ہے۔ تو آئیے ہم اسے دیکھتے ہیں۔ جو پیچھے بھی انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ آپ صحت و صفائی کے متعلق ہمیں کچھ نہ کچھ بتائیں، تو آئیے یہ جو مضمون ہے اسے دیکھتے ہیں۔ صحت و صفائی۔ اچھی صحت زندگی کی خوشیوں کی ضامن ہے، اور اچھی صحت کا حصول صاف ستھرا رہنے میں ہے۔ قرآن پاک میں اپنے کپڑوں کو صاف رکھنے اور ہر قسم کی غلاظت اور گندگی سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔
صحت کو برقرار رکھنے کے لیے جسمانی صفائی، ماحول اور گھر کی صفائی ضروری ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء کا صاف ستھرا ہونا بھی ضروری ہے۔ بازاری کھانے عموماً سستی اور غیر معیاری اشیاء سے تیار کیے جاتے ہیں۔ باہر پڑے ہونے کی وجہ سے وہ گرد و غبار اور جراثیم سے آلودہ ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کا کھانا صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ باہر کا کھانا کھانے والے زیادہ تر لوگ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان کا پیٹ اکثر خراب رہتا ہے۔ معدے میں تیز مرچ مسالے تیزابیت پیدا کر دیتے ہیں۔ اچھی صحت کے حصول کے لیے ہر طرح کا اناج، پھل، سبزیاں، گوشت اور خشک میوہ جات کھانے چاہیے۔ گھر کے پکے ہوئے کھانے صاف ستھرے ہوتے ہیں۔ گندے کپڑے پہننے اور صاف ستھرا نہ رہنے سے ذہن پر جمود طاری ہو جاتا ہے۔ مٹی سے گرد آلود بال، میلے کچیلے کپڑے، گندے دانت انسان کی شخصیت کا خراب تاثر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا دوست بننا کوئی پسند نہیں کرتا۔ روزانہ دانت صاف نہ کیے جائیں تو دانت اور مسوڑھے خراب ہو جاتے ہیں۔ منہ سے ناگوار بو آتی ہے، جس کی وجہ سے کوئی ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتا۔ دانت صاف کرنے سے دانت چمکنے لگتے ہیں۔ بڑے ہوئے ناخنوں میں میل کچیل بڑھ جاتا ہے، جو کھانے کے ساتھ ہمارے پیٹ میں چلا جاتا ہے۔ سمجھدار لوگ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں اور ناخن تراش کر رکھتے ہیں۔ روزانہ غسل کرتے ہیں، جس سے چہرے پر نکھار رہتا ہے۔ ہمیں اپنا گھر اور محلہ بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ اپنا کمرہ بھی صاف رکھنا چاہیے۔ گھر پر روزانہ جھاڑو لگانی چاہیے۔ غسل خانے جراثیم کش ادویات سے دھونے چاہیے۔ کوڑے دان میں ڈالنا چاہیے۔ خاک روب کو روزانہ آنا چاہیے۔ کوڑا ڈھکن والے کوڑے دان میں ڈالنا چاہیے تاکہ مکھیاں اور مچھر پیدا نہ ہوں۔ گھر کو مکڑی کے جالوں سے پاک رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر صفائی اور پاکیزگی کا حکم دیا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں جسم کے ساتھ لباس، جگر، ماحول کو پاکیزہ رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ آلودہ ماحول کئی اقسام کے خطرناک جراثیم کو جنم دیتا ہے، جو خطرناک بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ غیر صفائی کے لاکھوں فائدے ہیں اور گندگی کے کروڑوں نقصانات۔ امید کرتی ہوں آج کا آپ کو لیکچر بہت اچھے سے سمجھ آ چکا ہوگا۔ جو پھر بھی اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے تو آپ مجھ سے ضرور پوچھیے گا۔ اس کے علاوہ جو میرے چینل پر نیو ہے جلدی سے جا کر اس کو سبسکرائب کر دے۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ جائے۔ آپ سے ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔